नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़िल क़ुरआनिल हमीद इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। हर तरह की तारीफ़ अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए है जो रब है तमाम जहानों का, और करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर के जिन्होंने भटकी हुई इंसानियत को एक ऐसा सिरात मुस्तकीम अता किया कि जिस पर चलने का इनाम अल्लाह के यहाँ वसी जन्नतें। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन किराम, ये मेरे अल्लाह सुब्हानहु व तआला का फ़ज़ल है कि उसने ना सिर्फ हमें इंसान बनाया बल्कि मुसलमान बनाया। और ये एक ऐसी सादत और नेमत है कि जिस पे अगर हम सारी ज़िंदगी भी सजदे में पढ़ के अल्लाह का शुक्र अदा करें तो शायद हम इस नेमत का हक अदा करने से कासिर होंगे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला डॉक्टर साहब की काविश कोशिशों को कबूल व मंजूर फरमाए कि इतनी खूबसूरत मज़्ह कि जिसमें आने वाले बच्चों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो अक़वाल कि जिनको हदीस कहा जाता है उन्होंने याद किए। उनके अंदर इतना एक कॉन्फिडेंस है कि वो माइक पे डाइस पे खड़े होकर बात कर सकते हैं। मगर ना वाक़या ये है कि यहाँ पर यूनिवर्सिटियों से फारिग तहसील जो नौजवान हैं वो भी इस तरह डाइस पर बात करते हुए कपकपा रहे होते हैं। तो ये मेरे अल्लाह सुब्हानहु व तआला का फ़ज़ल के इतनी बाबरकत जगह, इतने नेक सालेह और हमारे बच्चों को हीरा बनाने वाले लोग हमें मुयस्सर आ गए। ये मेरे अल्लाह सुब्हानहु व तआला का फ़ज़ल। आज चूँकि बज़्म हदीस थी, बच्चों का मुकाबला था, सारा साल इन्होंने पढ़ा, पढ़ाया, सीखा, सिखाया, तो बहुत मुनासिब ये था कि गुफ्तगू भी आज इसी हवाले से हो। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ख़वातीन व हज़रात, जान लीजिए कि जो रावियों के ज़रिए हम तक आप अलैहिस्सलाम के अक़वाल, आप अलैहिस्सलाम के अफ़आल और तकरीर हम तक पहुँची है, इसको हदीस कहा जाता है। और हदीस का मामला ये है कि ये कुरान मजीद के फ़हम का बेहतरीन ज़रिया है। और बाज़ मुफ़स्सिरीन और मुहद्दिसीन ने लिखा है कि हदीस ये कुरान मजीद के यानी अहकामात इलाहिया का जो अमली तौर पे समझने के जो मौक़े हैं वो हदीस के ज़रिए हम तक मिलते हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इरशाद फरमा दिया कि अक़ीमिस्सलाह, एक हुक्म है, अम्र है कि नमाज कायम करो। अब वो नमाज कायम किस तरह होगी ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस वाज़ेह करे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया कि ज़कात अदा करो। उसके जो मसाइल हैं वो अहादीस से पता चले। अल्लाह ने फरमा दिया कि मेरी राह में जिहाद करो। अब उसका अमली मुज़ाहरा हदीस के बगैर समझना मुमकिन ही नहीं है। दीन इस्लाम में दो बड़े माखज़ दीन इस्लाम को समझने के लिए, जिसमें एक कुरान और दूसरा सबसे बड़ा माखज़ अहादीस है, मजमूआ अहादीस। कुछ लोग आपको कहते हुए नजर आएंगे कि मियाँ अगर ये बात दुरुस्त है तो मुझे कुरान से दिखाइए। हमारे यहाँ कुछ मसीही हजरात आए और उनका मुनाजरा था और उन्होंने कहा कि हम आपसे सवाल करते हैं लेकिन जवाब आपने सिर्फ कुरान से देना है। तो हमने उनसे अर्ज़ की कि मियाँ आप क्या समझते हैं कि इस्लाम सिर्फ कुरान का नाम है? यानी दीनी अहकाम व मसाइल सिर्फ कुरान से इस्तेंबात किए जाएंगे
اگر آپ کا نظریہ یہ ہے تو پھر تو قرآن کو ذرا بغیر حدیث کے یہ ثابت کر کے بتائیے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ میاں ہمیں حدیث نے بتایا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ تو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں دین کا کوئی حکم، اس کے مسائل سمجھنا چاہتے ہیں، تو اس کے دو بڑے ماخذ ہیں، ایک قرآن اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے اور ہم خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حفاظت کس طرح کی کہ میرے رب نے 3.5 سال کے بچے کے سینے میں اس قرآن کو محفوظ کر دی۔ اور یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، کوئی کہانی نہیں ہے، اس دنیا میں 3.5 سال کا بچہ ایگزسٹ کرتا ہے کہ جس نے 3.5 سال کی عمر میں محض قرآن مجید کو حفظ کر لیا۔ اور ہمارے یہاں پر 60 65 80 سال کے بعد بہترین اذہان کے مالک، یعنی دینی اداروں میں جتنا شخص بوڑھا ہوتا جائے گا اس کا مقام و مرتبہ اتنا بڑھتا جائے گا، وہ شیخ الحدیث بنتا جائے گا، وہ مفسر بنتا جائے گا، محدث بنتا جائے گا۔ لیکن عام اداروں میں یہ معاملہ ہے کہ وہ 60 سال کے بعد اس کو ریٹائرڈ کر دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ ہمارے کام کا نہیں ہے۔ اور جن کو دنیا سمجھتی ہے کہ ہمارے کام کا نہیں ہے، 85 سال کے شخص نے بھی اس قرآن مجید کو حفظ کر لیا۔ اللہ نے کہا کہ لوگوں تمہارے لیے کسی کام کا نہیں ہوگا، میرے تو قرآن کے محفوظ کرنے کا اب بھی یہ ذریعہ ہے۔ تو 3.5 سال کا بچہ اور 85 سال، اللہ کی قسم، جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا بندوبست کیا نا، ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریر کی بھی حفاظت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دی۔ آپ حیران ہوں گے کہ تورات، زبور اور انجیل، تورات، زبور، انجیل کے اندر بھی اللہ سبحانہ، یعنی ان کے یہاں اس کی حفاظت کا بھی وہ اہتمام نہیں ہے جو اسلام میں مسلمانوں کے ہاں حدیث کی حفاظت کا اہتمام۔ یعنی اگر وہ اہتمام نہ ہوتا تو آج جو چاہتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے اس بات کو بیان کر دیا جاتا۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ تب تک حدیث مکمل ہوتی نہیں ہے کہ جب تک اس کے راویوں کی پوری سند مکمل نہ ہو۔ نہ صرف یہ بلکہ ان راویوں کے اندر کوئی ایسا شخص تو نہیں ہے کہ جو جھوٹا ہے، کوئی ایسا شخص تو نہیں ہے کہ جو شراب نوشی کرتا ہو، کوئی ایسا شخص تو نہیں ہے جو کبائر میں مبتلا ہو۔ یہاں تک کہ محدثین جب حدیث لینے کے لیے جاتے تھے تو انہوں نے ایک طویل سفر طے کیا، اور طویل سفر طے کرنے کے بعد صرف ایک گھر کے اندر سے گانے بجانے کی آواز آ رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہاں سے لے کے جا رہا ہوں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کے احکامات کا متبع نہیں ہے، میں اس سے حدیث بھی لینے میں جو ہے وہ احتیاط کر۔ اور انہوں نے نہیں لی۔ ممکن تھا کہ جو ان کے پاس بات ہوتی وہ صحیح ہوتی، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ جو اسناد کے اندر ایک سلسلہ ہے یہ متاثر ہوگا۔ ایک محدث ایک طویل سفر طے کرنے کے بعد جب وہ ایک شخص کے پاس حدیث، پتہ چلا کہ ان کے پاس حدیث ہے، سفر کیا اور صرف یہ دیکھا دور سے کہ وہ شخص اپنی جولی پھیلا کے گھوڑے کو اپنی طرف بلا رہا ہے، اور جب پاس جا کے دیکھا تو ان کی جولی میں کچھ بھی نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ دھوکہ دیں، اور کہا کہ میں نے ایسے شخص سے حدیث نہیں لی کہ جو جانوروں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ جو شخص جانوروں کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ پھر انسانوں کو دھوکہ کیوں نہیں دے سکتا؟ یعنی اتنا اہتمام، اتنا اہتمام، اور یہ میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے۔ اور صرف یہی نہیں، تاریخ انسانی میں جو اسم الرجال کا فن نہ کائنات میں اس سے پہلے کسی نے دیکھا تھا، نہ کائنات میں اس کے بعد کوئی دیکھے گا۔
حدیث کس نے بیان کی، کس سے لی گئی اور کہاں تک وہ چلتی آئی، بیچ میں جو سلسلہ روایت ہے وہ کہیں منقطع تو نہیں ہو رہا، مرفوع تو نہیں ہو رہا، متاثر تو نہیں ہو رہا، اس میں کوئی ایسے لوگ تو نہیں ہیں کہ جن کے اوپر یقین نہیں کیا جا سکتا، جو قرآن و سنت کی مخالفت کرنے والے ہیں، شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے والے نہیں ہیں، بیچ میں کوئی ایسا شخص نہیں، بلکہ اس شخص کا بھی شجرہ نسب ان کے پاس موجود ہے کہ کیا اس کے باپ میں، اس کے خاندان میں، اس کی ماں میں کوئی ایسا شخص تو نہیں تھا۔ یعنی آپ تصور کریں، تورات، زبور، انجیل کے حوالے سے، انجیل کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ وحی بالمفہوم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ، یعنی آج دیکھیے آپ کو بائبل کے 36 ورژن مل جائیں گے، اس میں ایک بائبل وہ ہے جو 73 کتابوں پر مشتمل ہے، ایک بائبل وہ ہے جو 80 کتابوں پر مشتمل ہے، ایک بائبل وہ ہے جو 64 کتابوں پر مشتمل ہے۔ اس میں الفاظ سطریں نہیں، اس میں صفحات نہیں، کتابوں کی کتابیں غائب ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہ وحی بالمفہوم ہے۔ ہاں مفہوم یاد ہونا چاہیے، باقی متن محفوظ ہو یا نہ ہو there is no problem، لیکن یہاں پر متن بھی محفوظ ہے، یعنی اس کو کس کس نے روایت کیا ہے یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن جو باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط منسوب کی گئی اور پتہ چل گیا کہ یہ باتیں غلط ہیں، رسول اللہ نے کوئی ایسی بات نہیں کہی، ان احادیث کا بھی ایک مجموعہ اکٹھا کر دیا کہ لوگوں کو پتہ رہے کہ یہ باتیں رسول اللہ کی طرف منسوب تھی لیکن ثابت شدہ نہیں ہیں، ان روایات کو بھی جمع کر دیے۔ یہ کمال نہیں؟ تو جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت فرمائی، ایسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام کے اندر رجال پیدا کیے کہ جنہوں نے نہ صرف احادیث کو جمع کیا بلکہ اس کے اصول، قواعد و ضوابط جو ہے وہ وضع کیے، اور ان وضع کرنے کے بعد کہا کہ اس معیار کے مطابق جب حدیث ہوگی تو اس کو لیا جائے گا، وگرنہ اس حدیث کو نہیں لیا جائے گا۔ شاید یہی ایک وجہ ہے کہ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اخلاص نیت کے ساتھ طالب حدیث سے بہتر کسی کا عمل دیکھا ہی نہیں ہے۔ اور طالب حدیث کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ اسی جو سلسلہ ہوتا ہے اسم الرجال کا، اس کو دیکھتا ہے، حدیث کے متن کو یاد کرتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سنتا ہے، یاد کرتا ہے، اس کے اوپر عامل ہوتا ہے اور اس کو پہنچاتا ہے۔ اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک طالب حدیث سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہے۔ اس میں پھر اس کے شارحین نے لکھا ہے کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے جو کہ آج میں نے یہاں بزم حدیث میں دیکھی، ایک چیز مشترک، 10 بچے ادھر سے تھے، 10 بچے ادھر سے تھے، جو بچہ آیا ہے اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جو بچہ بھی آیا ہے اس نے اس حدیث کو اپنی زندگی میں عملی طور پر اپنایا ہے یا نہیں اپنایا یہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود ضرور پڑھا ہے۔ اور اس لیے شارحین لکھتے ہیں کہ یہ بہترین اعمال میں سے اس لیے عمل ہے اور علم ہے کہ ہر وقت محدثین کہتے رہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول نے یوں کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، اے ایمان والوں، میں اور میرے فرشتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، لہذا تم بھی درود پڑھتے ہو۔ یہ تو اللہ کا امر اور اس کا نقد انعام۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک درود بھیجتا ہے، اللہ اس کے 10 گناہ معاف فرماتے ہیں،
10 درجات بلند فرماتے ہیں اور 10 رحمتیں اس کے اوپر نازل فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود بھیجتا ہے تو رسول اللہ 10 رحمتیں اس کے اوپر نازل فرماتے ہیں۔ آپ دیکھیے، یہ مبارکباد کے مستحق نہیں ہیں یہ بچے اور ان کے والدین اور ان کے اساتذہ کرام اور یہ مسجد اور اس مسجد کی انتظامیہ کہ جنہوں نے ان بچوں کو اس راستے کے اوپر لگا دیا۔ ابھی شیخ ڈاکٹر مبارک صاحب فرما رہے تھے کہ میں نے وہ ایک حدیث، وہ ایک امام صاحب کا قول نقل کیا اور انہوں نے کہا کہ ہاں عبدالواس میں یہ بالکل ٹھیک، اور وہ یہ کہ حدیث محض شرعی علوم و فنون کی تفہیم نہیں ہے، یعنی محض یہ اعمال کو سیکھنے کا سبب نہیں ہے، بلکہ حدیث یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے۔ یعنی جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سنتے ہیں، اس کو زبان سے ادا کرتے ہیں، تو وہ علم تو آتا ہی ہے، لیکن ساتھ وہ نور علم بھی میسر آتا ہے کہ جو الفاظ کبھی رسول اللہ نے ادا کیے تھے وہی الفاظ آپ ادا کریں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت بھی، یہ میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل، اس کی رحمت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میرا دل تو آج یہ تھا کہ میں آپ سے یہ عرض کرتا کہ جو اسلام ہے اور اسلامی علوم و فنون، اس میں 8 مقامات ایسے میں نے پڑھے کہ جن لوگوں نے اس قرآن کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا علم حاصل کیا تو وہ غلام تھے، ان کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا، ان کا کوئی حسب نسب بھی نہیں تھا۔ جبکہ واقعہ یہ ہے کہ جب کسی کی عزت مقام و مرتبہ ملتا ہے تو اس کے بنیادی اسباب میں یہ ایک سبب ہوتا ہے کہ یہاں تو مال و متاع والا ہوتا ہے، یہاں جاہ و جلال والا ہوتا ہے، یہاں حسن و جمال والا ہوتا ہے، اور یہاں پھر وہ کوئی حسب نسب والا ہوتا ہے، یا اس کے اندر کوئی اور اوصاف ہوتی ہے کہ جس کے سبب سے اس کو مقام و مرتبے میسر آتے ہیں۔ لیکن 8 مقامات تو میں نے ایسے پڑھے ہیں کہ جہاں پر وہ محض غلام تھے، کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا، کوئی حسب نسب بھی نہیں تھا، کوئی حسن و جمال بھی نہیں تھا، لیکن محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے دین اور دین کے علوم و فنون کے سبب سے ان کو یعنی گدائی سے شاہ کے مقام پر فائز کر دیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ، اب دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نسبت کی وجہ سے جب ان کی آپ علیہ السلام نے اپنی پھپھو ذات کی طرف جو ہے وہ ان کو بھیجا شادی کے لیے، تو پھپھو اور ان کے ہسبینڈ کو تو یہ لگا کہ یہ تو ایک غلام ہے، لیکن اندر سے جب دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھوزاد بیٹی نے تو انہوں نے کہا کہ آپ اس غلام کو نہ دیکھیے، جس نے بھیجا ہے آپ اس کو دیکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک غزوے کے دوران ایک سپاہی سالار بنانے کا فیصلہ کیا تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ اور آپ علیہ السلام رحلت فرما گئے، اور بعد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب وہ قافلہ روانہ کیا جا رہا تھا تو پھر بھی زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی امیر بنایا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ تجربہ کار نہیں ہے، کہا کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مقام دیا ہو، ابو بکر کی کیا حیثیت ہے کہ اس کو واپس لے لے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزاد کردہ ہیں، لیکن اسلام کی برکت سے کہا کہ بلال ذرا خانہ کعبہ کی چھت پر اذان تو دیجئے فتح مکہ کے مقام پہ۔ کہا کہ اللہ کے رسول میں تو صحن حرم سے بھی آواز اذان دوں گا تو مکہ کی پوری وادیاں گونج اٹھیں گی۔ تو کہا نہیں بلال تم سمجھا نہیں۔ وہ میرے بولے بلال دنیا کو
تیری آواز پہنچانا مقصود نہیں ہے، بلکہ دنیا کے لوگوں کو یہ دکھلانا مقصود ہے کہ جو اسلام کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے اللہ اسے پستیوں سے بلندیوں پر پہنچا جاتا ہے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کعبے دے اوپر چڑھ جا چلیا، کہ اسلام تو آیا ہی عزت دینے کے لیے، یہ رفت مقام و مرتبے عطا فرمانے کے لیے آیا ہے۔ بلال تیری آواز پہنچانا تو مقصود ہی نہیں ہے، دنیا کو دکھانا مقصود ہے کہ جس کے دامن میں اسلام کے موتی آ جاتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو رفعتیں، مقام و مرتبے اور بلندیاں اور عزتیں عطا فرماتے ہیں۔ حضرت سالم مولا، اب دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت کے 4 ایسے قراء ہیں کہ کسی سے بھی قرآن سیکھیں، اور بڑے بڑے صحابہ، اور اس میں ایک غلام کا نام بھی آتا ہے، گویا کہ قرآن کے علم نے ان کو قاری امت بنا دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے جب مدینہ کی طرف تشریف لائے تو بیچ میں ایک سرحد جب آتی ہے تو سرحد پر پہنچ کے تو مکہ کے امیر ان کا استقبال کرنے کے لیے جاتے، کہا کہ اللہ کے بندے تو سرحد پہ پہنچا ہے، اپنی قوم کے لوگوں کو کن کے حوالے کر کے آیا ہے؟ کہا کہ ابن ابزا کے حوالے۔ کہا کہ یہ ابن ابزا کون ہے؟ کہا کہ امیر المومنین ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک غلام ہے۔ کہا کہ اللہ کے بندے اپنی قوم کو آزاد کردہ غلام کے حوالے کر کے آ گیا۔ کہا کہ اللہ کی قسم اس سے بہتر قرآن کا فہم رکھنے والا میری قوم کے لوگوں میں نہیں، اس سے بہتر تلاوت کرنے والا، قرات کرنے والا، اس سے زیادہ مسائل کو استنباط کرنے والا ابوبکر عمر فاروق میری قوم کے لوگوں میں سے نہیں ہے۔ تو کہا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویضع بہ آخرین، بے شک یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مقام و مرتبے عطا فرما دیتے ہیں، اور یہی وہ کتاب ہے کہ جس کے ذریعے سے قوموں کو ذلت اور رسوائی کا نشان بنا دیتے ہیں۔ آج دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑی خوشی ہوئی ان بچوں کو دیکھ کے کہ یعنی ان کو پتہ ہے کہ میرے رسول نے کیا کہا ہے، کب کہا ہے، کس کے ذریعے کہا ہے، اور یہی تعلق اگر ان کے اندر رہا۔ ایک محدث نے فرمایا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا کائنات سے علم کو اٹھا لیں گے نا تو اس کا آغاز حدیث سے ہوگا، اور آج دیکھیے کب ہے ہمارے اندر حدیث کو پڑھنے کا ذوق، وہ جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت طیبہ ہے۔ اب کب کہاں کیسے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی محبت کا عالم یہ تھا کہ ایک صحابی اپنے گھوڑے کے اوپر سوار ہیں اور چٹھیل میدان ہے اور اچانک یوں ہو گئے، تو ان کے ساتھی نے پوچھا کہ حضرت کچھ ہے بھی نہیں اور آپ کو نیند کے سبب سے اونگ بھی نہیں ہے، تو کیا وجہ بنی کہ آپ ایسے جھک گئے؟ کہا یہاں سے ایک بار میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تھے اور میں نے آپ علیہ السلام کو دیکھا کہ یہاں ایک درخت تھا، اس درخت کی ٹہنیاں نیچے جھکی ہوئی تھیں، تو میرے رسول ایسے جھک کے گزرے، تو میں نے کہا کہ جہاں آقا ایسے جھک کے گزرے ہیں، آقا کا غلام کیسے سیدھا وہاں سے گزر سکتا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ مائیں بھی تو میسر نہیں رہیں جنہوں نے بتانا تھا کہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کیسا تھا، آپ کی عادات مبارکہ کیسے تھیں، آپ چلتے کیسے تھے، اٹھتے کیسے تھے، کھاتے کیسے تھے، پیتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، استراحت کیسے فرماتے تھے، آپ تبسم کیسے فرماتے تھے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے کیسے تھے، آپ عز و انکساری کے ساتھ کیسے زمین پہ چلا کرتے تھے۔ آج وہ مائیں بھی تو میسر نہیں، آج مائیں بھی یعنی بچوں کی مصروفیت سے بچنے کے لیے ان کو موبائل دے دیتی ہیں کہ چلو آج کھانا کھانا ہے تو موبائل دے دو، پانی پینا ہے تو موبائل دے دو، یہاں تک کہ کوئی بات اگر آپ نے اپنے بچوں کو منوانی ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو لالچ دینا پڑتا ہے کہ میں آپ کو موبائل دوں گی۔ میرے دوستو بھائیو بزرگو، یہ حدیث کا علم وہ علم تھا کہ ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ اپنے محل کی بالکونی میں چہل قدمی کر رہے ہیں اور ٹہلتے ہوئے دیکھا کہ دور سے ایک گرد کا ایک الاؤ ہے،
فوراً بلایا کہ کہیں کوئی حملہ وغیرہ تو نہیں ہو گیا. پوچھا تو دربار کے وزراء نے بتایا کہ پتہ کرنے پر پتہ یہ چلا کہ یہ کوئی دشمن کی فوج نہیں ہے کہ جس نے حملہ کر دیا جس کی وجہ سے یہ گرد و غبار اٹھ رہی ہے، بلکہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تشریف لا رہے ہیں. تو کہا کہ یہ گرد و غبار اور اتنا رش کس بات کا ہے؟ کہا کہ دراصل لوگ سرحدوں کی طرف دوڑ رہے ہیں کہ وہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو یاد کیا، اس کی خدمت کی، اس کو پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا اپنی زندگی کا معمول بنا لیا ہے، لوگوں کی خواہش ہے کہ سرحد پہ جا کے نہ صرف ان سے مصافحہ کریں، ان سے بغل گیر ہوں، ان کی زیارت ہی کر لیں. اس لیے لوگ جوک در جوک عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا استقبال کرنے کے لیے سرحدوں کی طرف دوڑ رہے ہیں. اس سبب سے یہ گرد و غبار آسمان کی طرف اٹھ رہی ہے. ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ نے جو جملہ کہا تھا نا، یہ صرف ہماری سماعتوں کی نظر نہیں بلکہ اس کو نا اپنے دل کے اوپر نقش کر لیجیے گا اور جا کے نا اپنے بچوں کو یہ پڑھائیے گا. میری بہنوں ماؤں بیٹیوں سے بھی گزارش ہے اور آپ سے بھی یہ گزارش ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو جب کہیں آنا ہوتا ہے جانا ہوتا ہے تو لاؤ لشکر کو بیچ کے لوگوں کو اکٹھا کرنا پڑتا ہے. کہیں کوئی تقریر کرنی ہوتی ہے، کوئی جلسہ ہوتا ہے، دیگر معاملات ہوتے ہیں تو لوگوں اپنے سپاہیوں کو بیچ کے لوگوں کو بلانا پڑتا ہے، مجمع اکٹھا کرنا پڑتا ہے. تو کہا کہ ہماری بادشاہت خاک ہے، حقیقی بادشاہ تو یہ علماء کرام ہیں. اللہ کی قسم کہ جن کے سینے میں علم قرآن ہے اور علم حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک تعلق ہے اور سیکھنے سکھانے پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے اور امت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے. حقیقی بادشاہ یہ، اللہ کی قسم حقیقی بادشاہ اس دنیا میں یہ بادشاہت خاک ہے کہ آپ کو گزرنا ہو تو لوگوں کو روکنا پڑتا ہے، پہرے لگانے پڑتے ہیں، آپ کو 36 طرح کے جتن کرنے پڑتے ہیں، پھر جا کے وزراء یا صدر حضرات گزرتے ہیں اور یہ دیکھیے کہ لوگ جوک در جوک ان کی طرف دوڑ رہے ہیں اور یہ لوگ اپنے ہی قریبی ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ لوگوں کو ملنے سے کوئی نہ روکے، آنے دو. یہ کس کے سبب سے محبت کرتے ہیں؟ رسول اللہ کے سبب سے محبت کرتے ہیں، یہ اللہ کے سبب سے محبت کرتے ہیں. میرے دوست و بھائیو بزرگوں، ہمارے ایک استاد جی فرمانے لگے، ان کے پاس ایک شخص آیا، آج مجھے ذرا وقت کی قید سے آزاد کر دیجیے کہ دل کی باتیں ہیں جو میں نے آپ سے عرض کرنی ہے. آج استاد جی کے پاس ایک صاحب آئے، انہوں نے اپنا ایک مسئلہ بیان کیا اور کہنے لگے کہ مجھے اس مسئلے سے نجات کے لیے کوئی وظیفہ بتائیے. تو استاد جی نے ان کو ایک وظیفہ بتایا. تو کچھ عرصے کے بعد وہ آئے اور کہا کہ استاد جی میں نے وہ ذکر تو کیا جو آپ نے بتایا تھا لیکن اس سے فائدہ نہیں ہوا. تو استاد جی حیرت میں مبتلا ہو کے اس کی طرف دیکھنے لگے اور فرمانے لگے کہ میاں یہ کہو کہ تمہارا مسئلہ حل نہیں ہوا، یہ نہ کہو کہ فائدہ نہیں ہوا. یعنی اگر تم نے سبحان اللہ کہا ہے، الحمدللہ کہا ہے، لا الہ الا اللہ کہا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے، تو میاں یہ تو قرآن کے الفاظ ہیں اور قرآن کے ایک ایک حرف میں 10 نیکیاں ہیں، فائدہ کیوں نہیں ہوا؟ جہاں رسول اللہ کا نام آیا وہاں صلی اللہ علیہ وسلم کہا، 10 گناہ مٹ گئے، 10 درجات بلند ہوئے، 10 رحمتیں میسر آئیں، فائدہ. ہاں یہ کہو کہ میرا مسئلہ حل نہیں ہوا. یہ حدیث سے محبت، اس کے پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے کا جو ایک سلسلہ ہے، اس سے ممکن ہے ان بچوں کو کوئی ڈگری نہ ملے. میری جیب میں پیسے نہیں تھے، میں نے فوراً ارادہ کیا کہ ان بچوں کو نا 10-10 ہزار دونوں پارٹیوں کو دینا ہے. تو میں نے عرض کی کہ وہ میری گاڑی میں میرا وائلٹ ہے، ذرا پلیز میری مدد کریں. اب یہ تصور کیجئے کہ
میری تو رسول اللہ سے ٹوٹی پھوٹی محبت ہے. میرا اللہ رسول اللہ سے کتنی محبت کرتا ہوگا کہ جہاں بھی کہا کہ اطیع اللہ تو وہاں کہا کہ اطیع الرسول. اور چلے ہو میری اطاعت کر لو اور میرے رسول دی اطاعت کر لو، فقد فاز، وہ کامیاب ہو جاؤ گے. اور کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اور جن نے میری اور میرے رسول کی اطاعت کی تھی ان نے کامیابی نہیں، فوزا عظیما، بڑی کامیابی. اور بڑی کامیابی جنت الفردوس سے پہلے کہیں ہے ہی نہیں. میرا اللہ رسول اللہ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ رسول اللہ کی زبان سے ہی یہ ارشاد فرما دیا کہ جو تمہیں دے وہ لے لو اور جس سے روکے اس سے رک. میرے اللہ رسول اللہ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ کہا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میرے رسول کی اطاعت اور اتباع. میں یہ سوچ رہا تھا کہ ان بچوں نے احادیث مبارکہ پڑھی سنائی ہمیں، اور مجھے رسول اللہ سے وہ ٹوٹے پھوٹے تعلق کی بنا پہ ان پہ اتنی محبت آئی کہ میں نے یہ ہدیہ ان کو دے دیا. میرے اللہ کتنے راضی ہوئے ہوں گے ان سے. کہ ذرا آج گھر میں جا کے ذرا چادر کے اندر اپنا چہرہ چھپا کر ذرا سوچئے گا کہ جب ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، درود میں نے پڑھا، بھیجا رسول اللہ پہ، اللہ جنت کی بشارتیں مجھے عطا فرما رہے ہیں. میرے دوست بھائیو، ہم نے اپنے بچوں کو ڈاکٹر بھی بنا لیا، انجینئر بھی بنا لیا، ہم نے ان کو وکیل بھی بنا لیا، ہم نے آئی ٹی ایکسپرٹ بھی بنا لیا، ہم نے اسکالر بھی بنا لیا، جانے کیا کیا بنا. کب ہم نے یہ طے کیا کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی اس کو پڑھانی ہے. میں مسجد کے احباب کے لیے گزارش کر کے جانے لگا ہوں آج کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب حافظ اللہ نے یہ احادیث کا سلسلہ جاری کیا نا، آپ تمام نمازیوں کے لیے ایک سیرت کا بھی سلسلہ ہے. آپ تمام احباب کو کوئی سی بھی ایک سیرت کی کتاب ہم اپنی طرف سے دے دیں گے، اور 6 مہینے کے بعد اسی کا مقابلہ ہوگا. جیتنے والے کو عبد الوارث 1 لاکھ روپیہ انعام ہے. اتنا تو ہم کر ہی سکتے ہیں. حضرت تھوڑا ہمارے اندر ہے کہ چلے مقابلہ ہو تو پھر ہمارے اندر دوڑنے کا جذبہ بھی آ جاتا ہے، یوں تو پھر یوں ہی صحیح ہیں جی. لیکن میرے دوستوں بھائیو بزرگوں، ایک بار رسول اللہ کی سیرت پڑھ دو لو. اللہ کی قسم اگر آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گرفتار نہ ہو گئے نا تو حشر والے دن آپ کا ہاتھ ہوگا اور میرا گریبان ہوگا. اور اگر رسول اللہ کی سیرت پڑھنے کے بعد آپ کو لگا کہ آپ کے وقت کا ضیاع ہوا ہے تو حشر والے دن یہ عیسائیوں کا بچہ آپ کو اس وقت کے بدلے اپنی نیکیاں دے دے گا. لیکن ایسا ہو گئی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. وہ میرے بغیر عیسائیاں دا بچہ، اور جڑے 3 خداواں نو منن والے سن انہاں دے گھر پیدا ہون والا، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نو پڑھدا ہے نا وہ آپ کی محبت میں گرفتار ہو گیا. اللہ کی قسم وہ کوئی اس کے بعد کوئی جچا ہی نہیں. وہ کسی نے کہا تھا کہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا اور اب محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. اس کے بعد کوئی ہے ہی نہیں. وہی اول وہی آخر، وہی یاسین وہی طٰہٰ. وہ یعنی میرے پاس تو وہ الفاظ ہی نہیں ہیں. وہ اقبال کا پورا مجموعہ اشعار کو اکٹھا کر کے اس کے اندر سے اگر اقبال کو کہنا کہ اقبال 2 لائنوں کا عرق نکال دیجئے تو اقبال آتے نے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے.
کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اوے چلیا یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم، اوے تینوں کاپی پینسل دے دیتی جائے گی، اوے چلیا جو اپنی تقدیر چ لکھنا ہوئے گا لکھ دی۔ اقبال کے پورے مجموعہ اشعار کو اکٹھا کر کے اقبال سے کہیں کہ اقبال 2 شعر، ایک شعر دا جڑا ارک ہے نا وہ اللہ چو کٹ دے، تو اقبال جڑے وہ اشعار دا ارک کٹن گے نا اے یہ ہے میرے دوست رسول اللہ سے محبت، آپ کی باتوں سے محبت، یہی تو ہے کہ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کی باتوں کو بھی یاد کرتا ہے، اس کی اداؤں کو بھی یاد کرتا ہے، اس کی وفاؤں کو بھی یاد کرتا ہے، اور جی ہمیں جھوٹے ہی عاشق ہیں۔ ہم اسی بس آکھے ہی ہے کہ رسول اللہ تاڑے ہوتے ساڑھی جان بھی قربان ہے۔ کتنی احادیث یاد ہے۔ ایک صاحب جو کہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے گئے اور پی ایچ ڈی کی اس نے شیکسپیئر کی، پیچھے سے اس کے باپ نے اسے کہا کہ بیٹا یہ ڈگری کر کے واپس آنا ہے، میری خواہش ہے کہ شیکسپیئر کے اوپر تو ڈگری کرے۔ باپ کو ڈگری دیکھنی تو نصیب نہیں ہوئی، فوت ہو گیا۔ جب وہ بیٹے کو پتہ چلا پاکستان آیا اور باپ کی قبر پہ کھڑے ہو کے اشعار پڑھ رہا تھا تو کسی نے دیکھا کہ میاں یہ تم انگلش میں کیا پڑھ رہے ہو قبر پہ مسلمانوں کی؟ کہا کہ میرے ابا کی قبر ہے۔ کہا یہ تو مسلمانوں کا قبرستان ہے۔ کہا میں بھی مسلمان ہوں۔ تو کہا کہ مسلمان ہو تو سورہ فاتحہ پڑھو، قرآن مجید کی تلاوت کرو، رسول اللہ کی بتائی ہوئی دعائیں وہ پڑھو، اپنے والد صاحب کے لیے کوئی یعنی ان کی نجات کا سامان کرو میاں، یہ کہ انگلش میں پڑھ رہے۔ کہا کہ معاملہ یہ ہے کہ میرے ابا نے اگر مجھے قرآن و حدیث پڑھائی ہوتی تو یقیناً ابا کے لیے وہی احسان ثواب کرتا، لیکن ابا نے تو مجھے شیکسپیئر پڑھنے کے لیے بھیجا تھا، اب شیکسپیئر کے اشعار پڑھ کے یہ ابا کے لیے ذرا افسوس کا مقام بنا سکتا ہوں۔ اب ابا کو تو وہ اشعار پڑھ کے جو ہے میں تعزیت کر سکتا ہوں۔ آج مجھے اور آپ کو بھی یہ دیکھنا ہے، یہ ہم مر جائیں گے۔ آپ یقین کیجئے کہ آج سے 10 سال بعد ہم میں سے آدھے لوگ، جو میں یعنی یہاں پہ ایک ایج گروپ دیکھ رہا ہوں، ہم میں سے آدھے لوگ یہاں پر موجود نہیں ہوں گے، اور 20 سال بعد 3% لوگ یہاں پر موجود نہیں ہیں، اور 50 سال بعد شاید ہم میں سے کوئی بھی نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ابو بکر آپ اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کہا میں تو اس فکر میں ہوں کہ اپنے بچوں کے لیے آخرت کا کیا سامان کر کے جا رہا ہوں۔ ہم نہیں ہوں گے۔ کیا ہم نے اپنے بچوں کو ایسے علوم و فنون پڑھائے، سکھائے، سمجھائے کہ ہمارے مرنے کے بعد یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا سبب بن سکے؟ جنت میں ایک صاحب ہوں گے، اچانک ان کا درجہ بڑھا دیا جائے گا، وہ پوچھیں گے میں تو جنت میں ہوں، میں نے تو کوئی عمل بھی نہیں کیا، تو میرا درجہ کیسے بڑھ گیا؟ اس کو بتایا جائے گا کہ تم نے جو دنیا میں نیک اولاد چھوڑی تھی اس میں سے کسی نے نیک عمل کیا ہے، اس نیک عمل کا اجر و ثواب کے سبب سے تمہارا درجہ بڑھا دیا۔ کیا ہم نے بھی ایسا کوئی سامان کیا ہے؟ میرے دوستو بھائی بزرگوں، اس کے لیے چاہیے ہمیں نیک و صالح مائیں، میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی اس بات کی طرف توجہ کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو رانیاں شہزادیاں بنایا۔ غیر مسلم پوچھتے ہیں کہ عبدالوارث بھائی آپ کی خواتین یعنی مسلمانوں کی طرف ہاتھ کریں تو یہ ہاتھ ایسے کر لیتی ہیں؟ تو میں نے کہا کہ کبھی ملکہ الزبتھ کے ساتھ آپ نے ہاتھ ملایا ہے؟ انہوں نے کہا وہ تو ملکہ ہے۔ اور میں کہ چلیا ساڈے مسلمانوں دیا بھی عورتاں ہمارے گھروں کی رانیاں ہیں، شہزادیاں ہیں، ملکائیں ہیں، اس لیے وہ ہر ایرے غیرے نتھو خیرے سے ہاتھ نہیں ملاتی۔ کیا ہو گیا؟ یہ ہماری گھر کی ملکائیں، وہ تمہیں پتہ نہیں ہے وہ فاطمہ کے قبیلے سے ہیں، وہ زینب کے قبیلے سے ہیں، تم یہ ان کو کیا سمجھتے ہو؟ وہ خدیجہ کے قبیلے سے ہیں میاں، مسلمان عورت، وہ رسول اللہ کی امت کی خواتین ہیں، وہ ایری غیری نتھو خیری عورتیں نہیں ہیں۔
اور میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی اس بات کو ملحوظ خاطر رکھے کہ وہ ایری غیری نتھو خیری نہیں ہیں کہ وہ ہر ایرے غیر نتھو خیرے سے ہاتھ ملاتی. امام بخاری رحم اللہ کی بات کہ آج جو ہمارے پاس علوم و فنون کے ذخائر موجود ہیں حدیث اور صحیح ترین احادیث کی روشنی میں، اس کے پیچھے ایک عظیم ماں کا کردار ہے. امام بخاری کو امام بخاری بنانے والی ایک ماں، محمد بن قاسم کو محمد بن قاسم بنانے والی ایک ماں، صلاح الدین ایوبی کو صلاح الدین ایوبی بنانے والی ایک ماں. ایک عورت کے گھر میں ایک کالا بچہ جب پیدا ہوا تو وہ کالا بچہ دیکھ کے کسی نے کہا کہ اس کا رنگ تو کالا ہے. اس نے کہا کہ میں نے اس کو مقابلہ حسن میں بھیجنے کے لیے نہیں پیدا کیا. تو کہا کہ پھر؟ کہا میں نے تو اس کو اس لیے جنم دیا ہے کہ یہ بیت المقدس کو آزاد کروائے گا. اور ٹھیک 25 سال کے بعد صلاح الدین ایوبی بیت المقدس کے دروازے کے اوپر فاتحانہ کھڑے. یہ ماؤں کا عزم تھا، یہ ان کا مقام و مرتبہ تھا. آج وہ مائیں میسر نہیں ہیں. لیکن مائیں میسر کیوں نہیں؟ اس میں میرا اور آپ کا بڑا اہم کردار. وگرنہ واقعہ یہ ہے کہ جب مائیں صالح تھی، جب صالحات میں سے ہوتی ہیں مائیں، تو پھر مقابلہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بزرگ جب ان کا قافلہ، وہ ایک قافلے کے ساتھ سفر کر رہے تھے، قافلہ ڈاکوؤں نے لوٹا، راہزنوں نے، تو سب کی تلاشیاں لے کے مال اکٹھا کر لیا. تو ایک ڈاکو نے تلوار کی نوک دکھاتے ہوئے کہا کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے نکال دو. تو دوسرے ڈاکو نے کہا کہ نہیں، اس کی جیبوں سے تو سارا کچھ نکال دیا. انہوں نے کہا نہیں، میری قمیض کے اس کونے کی سلائی کے نیچے کچھ پیسے چھپے ہوئے ہیں. کہا کہ ادھر اس کونے میں بھی کچھ پیسے رکھے ہیں. کہا کہ یہ تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلنا تھا، تم یہ ہمیں کیوں بتا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میری اماں نے کہا تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا. آپ نے چونکہ کہا کہ جو کچھ ہے نکال دو، تو یہ سلائی کر لیے تھے کہ مشکل وقت میں تمہارے کام آ جائیں گے، گریں گے نہیں، گم نہیں ہوں گے. تو آپ نے کہا کہ جو کچھ ہے تمہارے پاس ہے نکال دو. تو میاں ادھر سے سلائی ادھیڑ کے بھی نکال لو، ادھر سے بھی نکال دو. کیوں کر رہے ہو؟ کیونکہ میری اماں نے کہا تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا. مائیں میسر نہیں ہے، کیا کریں؟ ایک ڈاکو تھا، چور تھا. شب افروز ایک موتی ایک تاجر کے پاس تھا، اور وہ دہلی جا رہا تھا اور شب افروز موتی کو فروخت کرنے کے لیے. جب اس نے دیکھا کہ اس کے پاس یہ بڑا قیمتی موتی ہے، تو وہ چور جو نوسرباز تھا وہ بھی اس کے ساتھ ہو لیا کہ میں نے بھی دہلی جانا ہے. اس کا خیال تھا کہ یہ رات کو سوئے گا تو میں، وہ شب افروز موتی کہتے ہیں کہ جو رات کو نکالے تو رات بھی روشن ہو جائے. وہ دن کو اس نے دیکھا، رات کو جب وہ تاجر سو گیا، اس نے اس کے تمام سامان کی تلاشی لی، وہ موتی ملے ہی نہیں. چور بڑا مایوس ہوا. دوسرے دن بھی یہی ہوا، تیسرے دن بھی یہی ہوا. چوتھے دن اس نے کہا کہ میاں میں کوئی مسافر تاجر نہیں ہوں، میں اصل میں ایک نوسرباز چور ہوں، میں تم سے شب افروز موتی چرانا چاہتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ رات کو میں تمہارے سامان کی تلاشی لیتا ہوں، تمہارے پاس ہوتا نہیں ہے، دن کو تمہارے پاس ہی ہوتا ہے. ماجرا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ جب میں رات کو قمیض اتار کے لٹکاتا ہوں تو آپ میرے قمیض کی تلاشی لیتے رہتے ہو، اپنے قمیض کی کبھی تم نے تلاشی لی نہیں، جبکہ وہ موتی میں تمہاری قمیض کی جیب میں ڈال دیتا ہوں. آج ہمارا بھی معاملہ یہی ہے کہ وہ شب افروز موتی ہم یورپ کی وہ مسخ شدہ تہذیب میں تلاش کر رہے ہیں. ان ماؤں نے کبھی اپنے اندر چاتی مار کے دیکھے ہی نہیں کہ میرے اندر ذرا اللہ اور رسول دی محبت، وہ جو اللہ نے مجھے مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، وہ جو اللہ نے مجھے صبر اور تقوی عطا فرمایا ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے درگزر احسار اور قربانی مجھے عطا فرمائی ہے، میں ہی اس قبیلے کی عورت ہوں کہ جس قبیلے سے صلاح الدین ایوبی نکلے تھے، جس قبیلے سے صلاح الدین ایوبی کے ساتھ محمد بن قاسم نکلے تھے. یہی وہ قبیلہ ہے کہ جہاں سے مجاہدین پیدا ہوا کرتے تھے، محدثین پیدا ہوا کرتے تھے، مفسرین پیدا ہوا کرتے تھے. لیکن وہ میں آج شب افروز موتی اپنے اندر تلاش کرنے کے بجائے وہ یورپین تہذیبوں کے اندر تلاش کر رہے ہیں. اور کر سکتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری
گھروں کی عورتیں، ہماری بیویاں، ہماری مائیں ہمارے بچوں کی ویسی تربیت کریں کہ جیسے ہمارے سلف صالحین کیا کرتے تھے، تو اس کے لیے ہمیں بھی کچھ اقدام کرنا پڑے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ گھروں میں جاتے ہیں تو فرعون بنے ہوتے ہیں، گھروں میں جاتے ہیں تو تھانے دار بن کے جاتے ہیں، جب جاتے ہیں تو بیویاں سہم جاتی ہیں، ڈر جاتی ہیں، بچے چارپائیوں کے نیچے گھس جاتے ہیں، کوئی چیز مانگتے ہیں غصے سے دیتے ہیں تو سارے ارمان پانی ہو جاتے ہیں۔ نہیں میرے دوستو، بھائی بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھروں میں جایا کرتے تھے تو بیویوں کی جان میں جان آ جایا کرتی تھی۔ اگر ہم نے ان کو سٹریس، ٹینشن اور ڈپریشن دیا تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ عورت اس قبیلے سے ہے کہ اس کو جو دیں گے یہ آپ کو ڈبل کر کے دیں گے، اس کی فطرت میں رکھنا ہے ہی نہیں۔ آپ اس کو ٹینشن دیں گے یہ ڈبل ٹینشن کر کے دیں گے، اور آپ نے اگر اس کو محبت، احسان اور قربانی کا مظاہرہ کیا تو یہ آپ کو وہ محبت، احسان اور قربانی لوٹائے گی کہ آپ کی زندگی راحت و آرام کا ساما بن جائے گی۔ اگر آپ نے اس کو عزت، احترام، ایک عورت مجھے پوچھنے لگی کہ عبد الوارث بھائی کیا ممکن ہے کہ ہم حق مہر میں پیسے کی بجائے یہ لکھوا لیں کہ یہ مرد ہمیں گندی اور ننگی گالیاں نہیں نکالیں گے؟ آپ تصور کیجئے کہ اس عورت کو کتنی گندی گالیاں دی جاتی ہوں گی کہ اس نے کہا کہ عبد الوارث بھی ایسا ممکن ہے؟ آج جب ہم اپنی خواتین کے ساتھ سختی اور ترشی والا معاملہ کرتے ہیں، جب ان کے ساتھ ننگی اور گندی گالیاں نکالتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، تو وہ سارا سٹریس ہمارے بچوں کے اوپر نکلتا ہے۔ پھر محدثین نہیں پیدا ہوں گے، پھر آوارہ گرد بچے پیدا ہوں گے کہ جن کو مائیں کہیں گی دفع ہو جاؤ، سارا دن تو تمہارا باپ جو ہے وہ مجھے ذلیل کرتا رہتا ہے اور اس کے بعد باقی کسر تم لوگ دفع ہو جاؤ، میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ لیکن جب شوہر اپنی بیویوں سے محبت سے پیش آتے ہیں، ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں، احسان اور قربانی کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو پھر ان کو اولاد میں بھی اپنے شوہر کی شکل نظر آتی ہے۔ وہ اپنے سینے سے لگاتی ہے کہ بیٹا تم نے اپنے باپ جیسا بننا ہے۔ پھر ان کے اوپر وہ وقت انویسٹ، پھر اپنی تنگی تکالیف پر۔ میں نے اپنی اہلیہ محترمہ کو ایک بار محبت میں آ کے 40,000 روپے ان کو ہدیہ دیا۔ وہ اس وقت تھے ہی میرے پاس اور میں نے بھی جذبات میں آ کے 40,000 ہی دے دیا۔ کچھ دن بعد میں نے پوچھا کہ وہ کیا 40,000 کا؟ اللہ کی قسم اس نے ایک ایک پیسے کا حساب رکھا ہوا تھا اور اس میں اس نے 2500 کا سوٹ صرف اپنے لیے لیا، باقی سارے بچوں کے اوپر خرچ کر دیا۔ یعنی ہم چاہتے تو یہ ہیں کہ ہمارے گھروں میں بھی پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بچے پیدا ہوں، لیکن پھر ان کے باپ جیسا باپ بھی بننا پڑے گا۔ ان بچوں کی ماؤں کو کمفرٹیبل زون دینا پڑے گا، ان کو بتانا پڑے گا کہ تیرا مقام کیا ہے، اور جس کا مقام و مرتبہ ہوتا ہے اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا ہی نہیں جاتا، بلکہ اس کو پھر تو کہہ کے پکارنے میں بھی انسان اجتناب کرتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ آپ کیسے ہیں، آپ کے مزاج کیسے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ جب گھر جاتے تو مسواک کرتے کہ میرے منہ سے بدبو نہ آئے، آپ خوشبو لگاتے کہ جب میں گھر میں جاؤں تو میرے جانے کی خوشی کے ساتھ گھر بھی خوشبو کے ساتھ معطر ہو جائے۔ آپ علیہ السلام کے تو پسینے سے بھی خوشبو آیا کرتی تھی، لیکن آپ علیہ السلام نے بتایا کہ میری امت کے نوجوانوں، مردوں، یہ میرا اسوہ یاد رکھنا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، ایک صاحب نے دروازے پہ دستک دی، باہر آئے تو باہر کوئی نہیں ہے۔ ایک صاحب کو جاتے ہوئے دیکھا، کہا کہ میاں ادھر کسی نے دستک دی؟ کہا کہ عمر میں نے ہی دستک دی تھی۔ تو کہا کہ پھر جا کہاں رہے ہو؟ کہا کہ وہ اصل معاملہ یہ ہے کہ اہلیہ محترمہ ذرا سخت زبان کی حامل ہے، تو شکایت لے کے آیا تھا، اجازت طلب کرنا چاہ رہا تھا کہ میں ان کو فارغ کر دوں، کیا کروں، مار کٹائی کروں، کس طرح مینج کروں؟ تو کہا کہ پھر مشورہ کیا کیوں نہیں؟ کہا کہ میں نے تو خود سنا کہ آپ کی بیوی اندر سے آپ کی ڈانٹ ڈپٹ کر رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ آپ امیر المومنین ہوں گے تو آپ امت مسلمہ کے ہوں گے، آپ سے ڈرتے ہوں گے کیسر و کسرا، میں نہیں آپ سے ڈرتی۔ کہا کہ میاں بات سنو، واقعہ یہ ہے کہ یہ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے میری نکاح میں آ گئی
اس کے بعد یہ میرے گھر کی چیف آف سیکیورٹی بھی ہیں، میں نہیں ہوتا تو میرے گھر کی محافظ بھی ہیں، یہ میرے گھر کی دوبن بھی ہے، میرے سارے کپڑے گندے دھوتی ہے، میرے بچوں کے کپڑے دھوتی ہے، یہ میرے گھر کی چیف آف آرگنائزر بھی ہے، سارے گھر کا مینجمنٹ اس کے ذمے ہے، بچوں کی پڑھائی لکھائی، گھر کی صفائی ستھرائی، یہ دوبن بھی ہے، یہ بنگن بھی ہے، یہ گھر کی صفائیاں بھی کرتی ہے، میری راحت و آرام کا سامان بھی کرتی ہے، میرے لیے کھانے بھی بناتی ہے۔ اور اگر یہ کبھی کوئی کڑوا کو سیلا بول دیتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ پہلوان وہ نہیں جو دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان تو وہ ہے جو اپنے غصے کو ضبط کر لے۔ تو کہا کہ کبھی اگر یہ کڑوی کو سیلی کر بھی لیتی ہے تو ذرا خاموشی سے سن لیا کرو۔ اور ایک بات آخری، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ روایات میں آتا ہے، اس کی سند کے حوالے سے مجھے کچھ اندازہ نہیں ہے، لیکن اب بات سمجھنے کے لیے اس کو دیکھیے ذرا۔ جب موسیٰ علیہ السلام سفر کر رہے تھے مدین کی طرف، تو راستے میں جب وہ سفر کر رہے تھے تو اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ تھے، اور اہلیہ محترمہ اس وقت امید سے تھی، اور ان کے راحت و آرام کے لیے ان سے کہا کہ آپ بیٹھیے، میں آپ کے لیے کہیں سے آگ تلاش کر کے لاتا ہوں تاکہ آپ اسے سیکیں گی تو راحت و آرام میسر آئے گا۔ اور جب ان کو راحت و آرام میسر آنے کے لیے وہ آگ کی تلاش میں نکلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ کس تلاش میں نکلے تھے؟ ذرا بتائیے مجھے، آگ کس کے لیے نکلے تھے؟ آگ کس کے لیے؟ بیوی کے راحت و آرام کے لیے آگ لینے کے لیے گئے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرتبہ نبوت سے سرفراز کر کے واپس بھیج دیا۔ اج جدو گھر جاؤ نا تو بیوی واسطے نا ایک گلاب کا پھول لے جانا، اللہ کی قسم پھر جادو دیکھیے گا۔ اور یہ اس دین میں اتنی چاشنی ہے، اتنی اٹریکشن ہے، اتنی کشش کہ ہمارے استاد جی کے پاس ایک صاحب آئے، وہ کہنے لگے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دینے لگا ہوں۔ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ استاد جی نہ نماز پڑھ دیے، ڈرامے بھی دیکھ دیے، پردہ بھی نہیں کر دی۔ تو کہا کہ جب تم نے شادی کی تھی تب تو تم بھی یہ سارا کچھ نہیں کرتے تھے۔ کہا کہ استاد جی ہمیں تو آپ کی صحبت میسر آ گئی۔ تو کہا کہ اس اللہ کی بندی کو بھی اگر تم اس طرح کی محافل اور مجالس میں اور مساجد میں لے جانے کا اہتمام کرو گے تو ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو کہا کہ استاد جی اب بتائیں کیا کروں؟ کہا کہ آج گھر جاتے ہوئے اس کے لیے کوئی ہدیہ لے جانا۔ وہ جب اس کے پسند کی مٹھائی لے کے گئے تو پہلے شادی سے قبل تو تبادلہ خیال ہوتا تھا تحائف کا، اب شادی کے بعد پہلی دفعہ چکے جا رہا تھا تو وہ دیکھ کے اس کی آنکھوں میں آنسو ہی آ گیا۔ اس نے کہا کہ یہ کیا؟ اس نے کہا کہ ہدیہ ہے۔ اس نے کہا کہ اتنے سالوں بعد یاد آیا؟ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس لیے یہ ہدیہ قبول کیجیے۔ کھانے پہ بیٹھے تو استاد نے بتایا تھا ایک لقمہ توڑ کے اس کے منہ میں ڈالا، تو کہا کہ اب یہ کیا ہے؟ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس پہ عمل کر رہا ہوں اور اس پہ اجر و ثواب بھی ہے۔ اب اس کا دل نرم ہو گیا اور اس نے کہا کہ آپ مجھے بھی تو بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کون کون سی سنتیں ہیں؟ ہم نے کبھی بتایا ہی نہیں ان کو کہ میرے رسول اللہ کیسے بیویوں سے لاڈ پیار کیا کرتے تھے، کیسے محبت۔ میرے رسول اس کائنات کے سب سے بڑے داعی، قصہ مختصر بادل خدا تو، یعنی آپ شعراء نے بھی یہاں پہ قلم توڑ دیا کہ اللہ کے بعد تو آپ کی ذات اقدس ہی ہے۔ اور چشمہ فلک نے دیکھا کہ صحرا میں وہی محمد امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوڑ لگا رہے ہیں۔ اور یہ بھی اسوہ یاد ہے کہ نہیں یاد؟ اور میرے دوستوں بھائیو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے، یہ محدث بنے، یہ مفسر بنے، یہ اللہ کے دین کے داعی بنے، یہ ایک اچھے سچے پکے مسلمان بنے، یہ معاشرے کے لیے کارآمد فرد بنے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اپنی گھر کی خواتین کو وہ تربیت دیں، ان کے لیے کمفرٹیبل زون پیدا کریں، ان کے لیے سہولیات کا سامان کریں، ان کے لیے آسانیوں کا سامان کریں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں ہمارے گھروں میں مستقل ڈیرے ڈال لیں گی۔ اور اس کام کو کرنے کے لیے میں آپ سے پھر ایک بار گزارش کروں گا کہ میں جب اس مسجد میں آیا تھا تو چند ایک لوگ تھے،
مجھے تفصیل سے دیکھنے کا موقع ملا. ویسے تو ساری مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، لیکن اس مسجد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کچھ خاص فضل ہے، اللہ کی خاص رحمت ہے، برکت ہے. اور انہی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت آپ کے لیے یہاں کے جو ڈاکٹر مبارک صاحب ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ان کو عجب، ریاکاری، خود پسندی سے محفوظ رکھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. میرے دوستوں، بھائیو، بزرگوں، ان سے جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یہ بھی آج ہیں کل نہ ہو، ہم آج ہیں کل نہ ہو، لیکن اس لمحے میں ہم جتنا ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اٹھا لیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری، آپ کی، ہم سب کی یہ حاضری اپنے حضور قبول و منظور فرمائے. ان بچوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ، ان کے والدین کے لیے، ان کی دنیا اور آخرت میں بلائیاں عطا فرمائے، اور انہی میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین علماء کرام پیدا فرمائے کہ جو امت کی آبیاری اور امت کی رہنمائی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کھڑا کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اچھا، ماشاء اللہ. جی، میں تو آپ کے لیے ہر وقت دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو نظر بد سے محفوظ رکھیں، اللہ عجب، ریاکاری، خود پسندی سے محفوظ رکھیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے تمام کاموں میں بہت برکت عطا فرمائے. اللہم زد فزد. یہ میری طرف سے چھوٹا سا ہدیہ ہے ان بچوں کے لیے، اور یہ دونوں کے لیے ایک جیسا ہی ہے. آپ ہمارے مہمان ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہیں. عبد الوارث گل کی طرف سے جو ہے نا، جو انہوں نے اعلان کیا ہے، تو یہ وہ ذمہ داری میں لیتا ہوں دونوں سے. میں ان کو دوں گا 10,000 دونوں ٹیموں. بارک اللہ. تھینک یو. بارک اللہ.